आज भी मेरे भाई शाफी की शादी की रात थी। ये भाई की 5वीं दुल्हन थी। हम सब लोग बहुत परेशान थे क्योंकि सुबह होते ही उसने भी बाकी चारों भाभीियों की तरह मर जाना था। पर हमारी मजबूरी थी। भाई की शादी ना करते तो वो हमें मार देता। सुबह हुई तो वही हुआ जिसका डर था। मेरी 5वीं भाभी भी रात को चीखती चकाती सुबह तक दम तोड़ गई थी। न जाने भाई शादी की रात अपनी बीवियों से ऐसा क्या करता था कि सुबह होते ही वो मुर्दा हालत में होती और उनका पिछवाड़ा भी सुर्ख होता था। यही मालूम करने के लिए छठी बार दुल्हन के बजाय मैं खुद घूंघट निकाले भाई के कमरे में जा पहुंची। जैसे वो कमरे में दाखिल हुआ और मेरे करीब आया, मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा क्योंकि भाइयों तो मुझे उल्टा। मेरा नाम रानिया है और मैं 2 भाइयों की एक ही बहन थी। मेरे बड़े भाई की शादी को 7 साल का अरसा बीत चुका था, मगर वो दुनिया में नहीं थे और भाभी हमारे साथ ही हमारे घर में रहती थी। मुझसे छोटे भाई की शादी अम्मी ने अपनी भतीजे से की थी, जिसका नाम जोया था। वो इंतहा की हसीन लड़की थी। जब शादी की रात वो भाई की दुल्हन बनकर उसके कमरे में आई तो भाई भी बहुत खुश थे क्योंकि भाई और जोया की मोहब्बत की शादी थी। जोया की उम्र तकरीबन 22 साल थी। वो बहुत ही शर्माई शर्माई से घूंघट निकाले भाई का इंतजार कर रही थी। हम भी शादी के हंगामों में थकन से चूर हो चुके थे और अपने अपने कमरों में आराम करने के लिए जा चुके थे। अचानक रात को हमारी आंख एक झटके से खुली क्योंकि भाई के कमरे में एक निस्वानी चीख बरामद हुई और फिर दम तोड़ दी। हम बहुत ज्यादा तशवीश में मुब्तला हो गए, मगर भाई के कमरे में जाने की भी हिम्मत नहीं कर सकते थे। आखिर उनकी शादी की रात थी और हम यूं मुंह उठा के कैसे उनके कमरे में जा सकते थे। ये सरासर गैर इखलाकी बात थी। वैसे भी भाभी उसके बाद खामोश हो चुकी थी। हमने भी सुख का सांस लिया और दोबारा से सो गए, मगर सुबह एक क़यामत खेज मंजर हमारा मुंतज़िर था क्योंकि भाभी जान से जा चुकी थी। यूँ लगता था जैसे वो बहुत ज़्यादा अजियतनाक मौत मरी हो। हम सब लोग मशकूक नज़रों से भाई को देख रहे थे। न जाने उन्होंने भाभी के साथ ऐसा रातों रात क्या किया कि वो अपनी जान से ही चली गई। भाई अलग शर्मसार थे। मेरी अम्मा तो ज़ारों कतार रो रही थी क्योंकि भाभी अम्मा की भतीजी थी। भाभी के घर वाले भी आए और वो भी बिल्कुल सकते में थे। एक रात की दुल्हन चल बसी। हमारे घर में तो जैसे कोई कयामत बरपा थी। इतने चाव से हम भाई की शादी की थी और भाई भी तो शादी के लिए उतावले हो जा रहे थे, मगर शायद किस्मत में भाई की जिंदगी में खुशियां नहीं थी। हमें तो भाई पर शक होने लगा था, मगर हम जुबान से कुछ भी कहकर खानदान में भाई को बदनाम नहीं करना चाहते थे, इसलिए खामोशी इख्तियार कर ली और इसको किस्मत का लिखा हुआ समझकर कबूल कर लिया। यूं 1 साल बीत गया और फिर हमने दोबारा से भाई की शादी कर दी। इस बार दुल्हन खानदान की नहीं बल्कि गरीब घराने की थी, जिसका बाप बचपन से ही मर चुका था। वो काफ़ी ज़्यादा बहनी थी और जैसे हमने भाई का रिश्ता उनसे मांगा तो उन्होंने फ़ौरन से हामी भर ली। उन्होंने इस बात पर कोई एतराज़ नहीं किया था कि भाई की पहली बीवी मर चुकी है। उन्होंने तो इस रिश्तों को गनीमत समझा क्योंकि हम काफ़ी खाते पीते लोग थे, इसलिए उन्होंने बगैर छानबीन किए हाँ कर ली। शादी की रात भाई भाभी के साथ कमरे में चले गए। हम सब लोग अपने अपने कमरों में डरे सहमे से बैठे थे, कहीं फिर से वही वाक़या ना हो जाए जो 1 साल पहले रूनुमा हुआ था। मगर हम भी कब तक इंतज़ार करते। नींद से हमारी आंखें बोझल हो चुकी थी, इसलिए रात के 12 बजे हम सब खरगोश की मजे लूट रहे थे क्योंकि हमें लगता था कि पहली भाभी की मौत महज इत्तेफाक से हुई थी, दूसरी भाभी को कुछ भी नहीं होगा। जब हम सुबह नींद से जागे तो हमारे सर पर आसमान गिर पड़ा क्योंकि दूसरी भाभी भी इस दुनिया से चली गई। वो एक ही रात में बिल्कुल निचर कर रहती थी। भाई भी सर झुकाए सबके सामने मासूम बने रोए जा रहे थे और हम बिल्कुल सत्य के आलम में कभी भाई को देखते और कभी भाभी को। हमें तो यकीन नहीं आ रहा था कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अब तो हमें यकीन हो चुका था ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। जरूर भाई अपनी बीवियों के साथ पहली रात कुछ ऐसा करते होंगे कि सुबह होते ही वो अल्लाह को प्यारी हो जाती थी। दूसरी भाभी चूंकि गरीब घराने से थी, इसलिए उन्होंने कोई सवाल भी नहीं किया हमारी बेटी क्यों मर गई, ना ही कोई वावेला मचाया। उन्होंने किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लिया था, मगर हमारे लिए ये कबूल करना मुश्किल हो रहा था क्योंकि पहली भाभी की मौत भी बिल्कुल ऐसे ही हुई थी जैसे दूसरी भाभी की। हमारे जहन में हजारों सवालात थे, मगर न जाने भाई से पूछने की हिम्मत ना हुई थी क्योंकि भाई हमारे घर के कफील थे। हम सबसे बैर डालकर हम अपनी रोजी रोटी पर लात नहीं मारना चाहते थे, इसलिए दिल ही दिल में कुड़ते रहे, मगर भाई से कोई सवाल न किया। और यूँ भाई के ये एक के बाद ये 4 शादियाँ होंगी, मगर किस्मत ऐसी थी कि शादी की पहली ही रात दुल्हन हमेशा की नींद हो जाती। अब हम भाई की 5वीं शादी करने के लिए बहुत ज़्यादा खौफजदा थे, मगर भाई तो बिल्कुल वावेला मचा रहे थे। उन्हें हर हाल में शादी करनी थी। अम्मा तो सर पकड़ कर बैठ गई कि अब किसके घर लड़की लेके आए, क्योंकि अब तो आसपास के लोगों को भिनक पड़ चुकी थी कि शादी की पहली ही रात भाई की बीवी मर जाती है। सब लोग अपने कानों को हाथ लगाते थे। ना जाने ये कैसा जालिम और सफाक आदमी है जो अपनी बीवी के साथ पहली ही रात इतना बुरा सलूक करता है कि उसकी जान चली जाती है। इसलिए कोई भी रिश्ते देने को तैयार ना था, ना ही खानदान वाले और ना ही खानदान से बाहर। फिर आखिर अंत कोशिशों से भाई का रिश्ता तय हो गया। वो लड़की भी काफ़ी ज़्यादा गरीब घराने की लड़की थी। वो लोग बहुत ज़्यादा मकरूज थे, इसलिए हमने उनका कर्ज अदा किया और बदले में उनसे लड़की ले ली। मगर हमें पूरा यकीन था कि ये लड़की ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी और शादी की पहली ही रात खाल की हकीकत से जा मिलेगी। मगर मेरा जहन इस कदर पुरतजस्सुस था कि मैं देखना चाहती थी
کہ آخر شادی کی پہلی رات بھائی اپنی بیوی کے ساتھ کیا کرتا ہے کہ وہ بیچاری جان سے چلی جاتی ہے۔ اس لیے میں نے بھابھی کو اپنے کمرے میں بٹھایا اور خود اس کا لباس پہن کر بھائی کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے گھونگھٹ نکالا ہوا تھا تاکہ کسی کو شک نہ ہو اور بھائی بھی مجھے اپنی بیوی سمجھے۔ یہ جاننے کا تجسس اس قدر زیادہ تھا کہ میں نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی، کیونکہ یہ حقیقت پر سے پردہ اٹھانا انتہائی ضروری تھا اور حقیقت جاننے کے لیے مجھے بھائی کے کمرے میں جانا پڑا۔ میری آنکھیں انتہائی گھبرائی ہوئی تھی، کیونکہ جان ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے، مجھے بھی میری جان بڑی پیاری تھی، مگر تجسس ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بڑی سے بڑا رسک لینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور میں بھی آج مجبور ہو کر بھائی کے کمرے میں تھا۔ ان کی وہ جگہ نیلی کیوں ہوتی تھی؟ اور پھر اچانک سے کچھ ایسا ہوا کہ میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا، کیونکہ بھائی تو میں کپ کپاتے وجود کے ساتھ اپنی بڑی بھابھی کے کمرے کے دروازہ زور زور سے پیٹنے لگی۔ مجھے بے پناہ خوف سا محسوس ہو رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے اب میں بہت جلد مرنے والی ہوں اور مجھے اپنی جان بچانے کی خاطر بھابھی کے کمرے کی طرف دوڑ لگانا پڑی تھی، مگر وہ شاید گہری نیند میں تھی، اس لیے دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ پھر اچانک سے میں نے دروازے کو دھکا دیا تو وہ خود ہی کھلتا چلا گیا اور مجھے حیرت ہوئی، دروازہ تو لاک نہیں تھا، کمرے نیم کا اندھیرا تھا۔ میں نے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا لی اور بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے بیڈ کو ٹٹولنا شروع کر دیا، مگر بیڈ بالکل خالی تھا اور بھابھی وہاں موجود نہ تھی۔ بھلا رات کے 12 بجے بھابھی کہاں جا سکتی تھی؟ کہیں وہ کچن میں تو نہیں ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو بھابھی کی جان کو خطرہ تھا، کیونکہ میں تو اپنی جان بچا کر بھاگ کر آئی تھی، کہیں وہ بھابھی کی جان نہ لے گئی۔ میری پہلی بھابھی جو بڑے بھائی کی بیوہ تھی وہ ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی، کافی زیادہ سنجیدہ اور خاموش طبیعت کی مالک تھی، کبھی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا تھا، بس صبر شکر سے ہمارے گھر رہتی تھی۔ حالانکہ وہ جوان اور خوبصورت تھی، مگر پھر بھی بھائی کے مرنے کے بعد وہ کبھی شادی نہ کی، ہمارا گھر چھوڑ کر نہ گئی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے ان پر ترس آتا تھا، ان کی جوانی پھوٹی پڑ رہی تھی، کیا ان کے اندر کوئی جذبات نہ تھے اپنا گھر دوبارہ سے بسانے کے؟ اور میں اکثر ہی اپنی حیرت کا اظہار ان سے کر دیتی تھی، مگر وہ محب سا مسکرا دیتی، کہتی جس سے محبت تھی وہ تو رہا نہیں، اب کسی سے دل لگا کر کیا روک پانا۔ ہم سب کو بھابھی سے بے پناہ ہمدردی تھی، میں تو انہیں اپنی بڑی بہنوں کی طرح سمجھتی تھی، دوستانہ سا تعلق رکھتی تھی، مگر اب میں بھابھی کے کمرے میں کھڑی کپ کپا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کہیں وہ سیاہ چوگے والا وجود اس کے پیچھے نہ پڑ جائے جس سے جان بچا کے میں بھاگ کر آئی تھی۔ مجھے اپنی بھابھی کی بے پناہ فکر ستائی جا رہی تھی، بس یہی چاہ رہا تھا میں اڑ کر ان کے پاس چلی جاؤں اور ان کی جان بچا لوں، مگر نہ جانے کیوں میرا دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ مجھے اس خوفناک بلا کا سامنا کرنے سے بہت ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ جب میں بھائی کے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی اور بھائی بار بار میرے پیچھے ہاتھ لگا کر کسی کو پیر دھکیلنے کی کوشش کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ منہ میں کچھ بڑبڑا رہے تھے، تو مجھے بھائی کی یہ حرکت بہت عجیب لگی تھی، مگر میں پوچھنے کی ہمت نہ کر سکی کہ کہیں بھائی میری آواز ہی نہ پہچانے کہ بھابھی کی جگہ ان کی بہن دلہن بنے ان کے ساتھ بیٹھی ہے۔ اچانک ہی جب بھائی کی رفتار تیز ہوئی تو میں نے گھٹی گھٹی سی سانس برآمد کی اور کہا کہ پانی۔ بھائی ایک دم سے رک گئے اور دیکھا تھا، میں تھوڑا سا قریب گئی تاکہ جان سکوں کہیں یہ میرا وہم تو نہ تھا، مگر جیسے ہی میں ذرا سا قریب گئی تو میرا 14 طبق روشن ہو گئے، کیونکہ یہ میرا وہم ہرگز نہ تھا، وہ واقع کوئی وجود تھا، جانے سیاہ لباس پہنا ہوا تھا اور سیاہ بڑی بڑی چادر سے گھونگھٹ نکالا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹوکری تھی جس کا ڈھکن بند تھا اور وہ آہستہ آہستہ میری جانب بڑھ رہا تھا۔ مجھے تو اپنی روح فنا ہوتے ہوئے دکھائی دی تھی، اب مجھے اپنی گزشتہ بھابھیوں کی پوری اسرار موت کا راز معلوم ہونے والا تھا، مگر فی الحال مجھے اسے اپنی جان بچانی تھی، اس لیے دبے قدموں بھاگتی ہوئی بھابھی کے کمرے کی جانب بڑھ گئی اور دروازہ بجانے لگی۔ جب انہوں نے دروازہ نہ کھولا تو میں نے دروازے کو ٹھوکر مار دی اور خود بخود کھلتا چلا گیا۔ میں جلدی سے اندر گئی اور کنڈی لگا لی۔ نہ جانے وہ کون تھا جو ہر بار میرے بھائی کا سہاگ اجاڑ کر رکھ دیتا تھا اور کب سے ان کے پیچھے پڑا تھا، کیونکہ ہماری تو کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی، اور میں جو اب تک سمجھی آئی تھی کہ بھائی اپنی بیویوں کے ساتھ نہ جانے کیا ظلم کرتی ہیں کہ وہ راتوں رات ہی مر جاتی ہیں، اور اب تک بھائی میری نظروں میں مجرم بنے ہوئے تھے۔ ایک دم سے جیسے میری آنکھیں کھل گئی، مگر اب بھابھی کے لیے پریشان تھی، نہ جانے وہ باہر کیا کرنے گئی تھی، کیونکہ ان کی جان کو شدید خطرہ تھا۔ وہ دیر تک تو میں زبر کے مارے وہیں چپیٹ کاٹتی رہی، مگر جب میری ہمت بالکل جواب دینے لگی تو میں نے دروازہ کھولا اور دبے قدموں باہر آ گئی۔ اماں کے کمرے کا دروازہ تو بند تھا، کیونکہ میری نئی بھابھی کو اپنی جگہ میں نے اپنے کمرے میں چھوڑ دی تھی، بس اپنی بڑی بھابھی کی جان کو خطرہ تھا اور میں نے ہر صورت بچانا چاہتی تھی، اس لیے دبے قدموں کچن میں چلی گئی۔ بھائی بھی وہاں موجود نہیں تھے، شاید وہ اپنے کمرے میں پانی لے کر جا چکے تھے، مگر بھابھی بھی کچن میں موجود نہ تھی، اور مجھے تو حیرت ہو رہی تھی کہ آخر بھابھی کہاں چلی گئی، کیا وہ اس سیاہ چوکے والے کے ہاتھوں تو نہیں لگ گئی تھی؟ اور یہ خیال تو میری روح فنا کرنے لگا۔ میں نے جلدی جلدی اماں کے کمرے کی جانب دوڑ لگا دی تاکہ ان کو صورتحال بتا سکوں اور ہم پولیس وغیرہ میں اطلاع کر سکیں، اس لیے میں بھاگتے بھاگتے اماں کے کمرے کی طرف جانے لگی، مگر یہ دیکھ کر تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ سیاہ چوکے والا وجود بھائی کے کمرے کی جانب جاتی سیڑھیوں پر بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں جو ٹوکری تھی اسے وہاں رکھ کے کھول رہا تھا۔
میرا پورا جسم پسینے سے بھیگ چکا تھا، کیونکہ جو چیز اس ٹوکری میں برآمد ہوئی تھی وہ میری جان نکالنے کے لیے کافی تھی، اور مجھے جیسے میرے سارے سوالوں کے جواب مل چکے تھے۔ اس لیے میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور اماں کے کمرے کے سامنے جا کر زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ اماں نے ایک دم ہڑبڑا کر دروازہ کھولا اور مجھے سامنے دلہن کے روم میں دیکھ کر ایک دم سکتے میں آ گئی۔ میں جلدی سے کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ اماں حواس فاختہ سے مجھے دیکھنے لگی، بولی کہ کیا ہو گیا تمہیں، تم یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ میں نے کہا اماں سوال مت کرو، ہم بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکے ہیں، ہماری جان کو خطرہ ہے۔ اور اماں نے یہ بات سن کے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں نے جلدی سے اپنا موبائل تکیے کے نیچے سے اٹھایا اور پولیس کو فون کر کے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تھوڑی دیر تک پہنچ رہے ہیں، ہمیں اب کمرے میں ہی انتظار کرنا تھا کیونکہ باہر خطرہ تھا۔ میں نے اماں کو ساری کہانی بیان کر دی کہ کس طرح سے میں نے کھوج لگانے کے لیے بھابھی کے بجائے خود بھائی کے کمرے میں چلی گئی، کیونکہ مجھے بھائی پر شک تھا، مگر جو حقیقت مجھ پر آشکار ہوئی اس نے تو میرے چوبندہ طبق روشن کر دیے تھے۔ اب بس مجھے ان کا پتہ لگانا تھا کہ وہ کون ہے۔ یہ کمرے میں گئی تو تھوڑی دیر بعد وہ جسے کمرے سے باہر لے کے نکلی اسے دیکھ کر تو ہمارے پیروں تلوں سے زمین نکل گئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی ہم بھیانک خواب کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ تو ہم نے کبھی سوچا تک نہ تھا۔ پولیس بھابھی کو ہتھکڑیاں پہنا کر باہر لے کر آئی تھی اور بھابھی کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ ان کا حلیہ اتنا خوفناک تھا کہ ہم تھوڑے تھوڑے کانپنے لگے۔ تب سے نہ جانے ہمارے گھر میں ایک قاتل چھپ کر بیٹھا تھا جسے ہم اپنا سمجھتے تھے، اور ہمیں لگتا تھا کہ بھابھی جیسی اچھی تو کوئی ہے ہی نہیں اس دنیا میں۔ اور وہ سیاہ رنگ کے چوگے میں ملبوس نفرت سے بھائی کی اس نئی نویلی دلہن کو دیکھ رہی تھی، جسے آج ان کا ہاتھ شکار سے نکلنے پر افسوس کر رہی تھی۔ اور میں تو اماں اور منہ پر ہاتھ رکھ کر بھابھی کو دیکھ رہی تھی۔ بھلا بیچارے بھائی نے ان کا کیا بگاڑا تھا جو انہوں نے بھائی کو اتنا دفعہ گھر اجاڑ دیا تھا۔ بھابھی کا طریقہ قتل بہت انوکھا تھا۔ وہ بھائی کی شادی والی رات یوں ہی سیاہ چوگا پہن کر بھائی کی کھڑکی کے پاس آتی تھی اور اپنی اس ٹوکری میں سے وہ ناگ برآمد کرتی تھی جو دلہن کے پچھواڑے پر کاٹ لیتا تھا، جس کی وجہ سے وہ حصہ نیلا پڑ جاتا تھا، اور یوں لگتا تھا جیسے بھائی نے نہ جانے کیا تشدد بھابھی پر ایک ہی رات میں کیا ہے اور وہ مر گئی۔ اور بھابھی ایسے کیوں کر رہی تھی؟ یہ سوال ہم سب کے ذہنوں میں ادھم مچا رہا تھا۔ جب پولیس بھابھی کو لے کر چلی گئی تو بھائی وہاں کاؤچ میں بیٹھ گیا، اپنے بال نوچنے لگا۔ آپ بھائی کی شکل دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے۔ کیا وہ جانتے تھے کہ بھابھی ان کے پیچھے ہیں اور وہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ میں اماں بھائی کے پاس جا کر بیٹھی، ان کو کندھے سے ہلایا اور پوچھا، کاشف آخر تم سب ہم سے کیوں چھپایا؟ جس پر ہم ایک دم سے بھائی رونے لگا اور کہنے لگا، خود سے ہم اس پہ کب سے نظر رکھے ہوئے، اس کا دل آ گیا تھا مجھ پر۔ دراصل بھائی کی شادی کے بعد جب وہ ہمارے گھر آئی تھی تو وہ بھائی کی بجائے مجھ پہ توجہ دینے لگی۔ شروع میں تو مجھے لگا شاید میں ان کا دیور ہوں اس لیے اتنا لگاؤ ہے، مگر جب وہ اوچھی حرکتوں اور ہتھ کنڈوں پر اتر آئی اور مجھ سے اظہار محبت کر دیا تو میں نے ان کو غصہ دکھایا کہ آپ شرم آنی چاہیے، آپ میرے بھائی کی عزت ہیں اور میں ان کی عزت یوں پامال نہیں کر سکتا۔ مگر وہ نہ وہ رکی، اور ایک شام کو بھائی بھابھی کے کمرے میں آرام کر رہے تھے تو بھابھی نے ان کو ہمیشہ کے لیے سلا دیا تاکہ وہ ہمارے رستے سے نکل جائے اور میں بھابھی کو اپنا لوں۔ مگر مجھے شک تھا کہ بھائی کی قاتلہ وہی ہے۔ آپ کو اس لیے نہ بتایا کہ میرے پاس اور کوئی ثبوت نہ تھا اس بات کا، مگر ان کے انگ انگ سے یہ لگتا تھا وہ مجھے پانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ روزانہ میرے کمرے میں آ جاتی تھی اور مجھے تنگ کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ اس لیے میں نے شادی کی رٹ لگا لی، کیونکہ میری بیوی کے ہوتے ہوئے تو وہ نہیں آ سکتی تھی۔ مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ شادی کی رات ہی وہ میری بیوی کو مار ڈالے گی، اور پھر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ پہلے بھی میں اس رات پر پردہ نہیں اٹھا پایا کہ آخر میری بیوی کی قاتل کون ہے۔ مجھے بھابھی پر بھی شک تو تھا مگر یقین نہیں تھا۔ مجھے لگتا تھا شاید وہ قدرتی موت مرتی ہیں۔ اگر آج میری بہن اس رات سے پردہ نہ ہٹاتی تو شاید میں کبھی نہ جان پاتا کہ بھابھی مجھے پانے کے لیے کس حد تک جا سکتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ زاروں قطار رونے لگا۔ اماں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ اب اس کے انجام کا وقت ہو گیا ہے۔ اتنی معصوم لڑکیوں کے قاتل کے ذمہ دار ہے وہ، جسے ہم بہت معصوم اور سادہ سمجھتے تھے، وہ تو بالکل شیطان کی چلی نکلی۔ اب تو ضرور اسے پھانسی پر لٹکایا جائے گا۔ میری نئی بھابھی جو کہ یہ ساری صورتحال سن رہی تھی وہ بالکل ہی حواس باختہ تھی کہ کوئی عورت اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہے۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ اب تمہاری جان کو کوئی خطرہ نہیں، اب تم اور بھائی بالکل ہنسی خوشی کی زندگی گزارو گے۔ اور اس نے مجھے گلے لگا لیا اور کہا اگر آج آپ میری جگہ دلہن بن کر نہ جاتی تو شاید میں بھی آج زندہ نہ ہوتی۔ میری زندگی کو بچانے والی آپ ہیں، اس لیے آپ کی ہمیشہ احسان مند رہوں گی اور عزت کرتی رہوں گی۔ اور میں نے بھی اسے سینے سے لگا دیا تھا۔